रसूल ने साफ फरमाया मन अता काहिनन फसद्दक़ बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स नजूमी के पास आया, काहिन पामिस्ट, नजूमी नजम से निकला है, नुजूम मस्दर नजमी है, सितारों की परस्तिश करने वाले। वस्साबिईन, कुरान मजीद सूरह बकरा की 2 सूरत की 61वीं आयत में इनको साबिईन भी कहा गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोगों पर जादू करते हैं। तो अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि जो कोई शख्स नजूमी के पास आता है और उसकी बात की तस्दीक कर लेता है, तस्दीक से मुराद ये कि आपने ठीक कहा। और वैसे भी तस्दीक के भी बहुत सारे तरीके हैं कि जब उसके पास जाता है ना ये, तो कल्बी तो तस्दीक होती है कि यार ये मेरे साथ कोई ना कोई मदद करेगा। तो नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि फिर वो शख्स किस हैसियत के अंदर है, फरमाया फ़क़द कफ़रा, फ़क़द कलमा तहक़ीक़ है, ये तहक़ीक़, कफ़रा माज़ी का सीगा है, यकीनन उसने इनकार ही कर दिया बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, उस चीज का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिस चीज की शरीयत उतरी है, कुरान उतरा है, हदीस उतरा है, जो कुछ भी अल्लाह के नबी पर उतरा है। अब ये बंदा काफिर है। काफिर है से मुराद क्या है, मुर्तद है। ये कोई हल्का फुल्का काफिर नहीं है, क्या है, मुर्तद है, इर्तिदाद है ये। और अकीदे को किताबों के अंदर ये वाज़ेह है कि जादू करने वाला और कराने वाला इस्लाम से बाहर निकल जाता है और उसका खून हलाल हो जाता है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में जादूगर को कत्ल कर दिया करते थे। और शरीयत ने ये इसकी सजा तजवीज़ की है कि जो जादूगर होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इर्तिदाद की जो 6 किस्में हैं, जो नवाक़िज़ इस्लाम है, जो इस्लाम को ख़त्म कर देती हैं, उसमें एक ये भी है कि जादू करने वाला शख्स, करवाने वाला शख्स इस्लाम से बाहर। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह ताला के लिए हैं। इतनी बड़ी कुदरत वाले हैं अल्लाह ताला कि अगर किसी को देना चाहें तो पूरी कायनात के लोग मिलकर रोक नहीं सकते, और अगर किसी को ना दें तो पूरी कायनात के मिलकर सारी ताकतें एक तरफ होकर, अव्वल और आखिर सब मिलकर उसको कुछ दे नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में किताबुस्सलात में और किताबुद्दअवात में, और इसी तरह से इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सुनन तिर्मिज़ी में फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेरा करते थे तो यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, ए मेरे अल्लाह उसे कोई रोक नहीं सकता, लिमा अतैत, जिसे आप दे दें, वला मुअतिय लिमा मनअत, और जिसे आप ना दें उसे कोई ताकत देने वाली नहीं है, वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, ना आपकी बुजुर्गी के आगे कोई बुजुर्गी बड़ा एक काम देती है ना कभी देगी। तो अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं और जैसे चाहते हैं कर देते हैं। इज्जत के खजाने भी अल्लाह ताला के पास है, जिल्लत के खजाने भी अल्लाह के पास ही हैं, और ऐसी कुदरत मुतलक है कि जिल्लत के नक्शों में से इज्जत के फैसले फरमा देता है, और चारों तरफ वाह वाह मची हुई हो, इज्जत के डंके बज रहे हों, नपीड़ियां बज रही हों, हटोर बच्चों की सदाएं हो रही हों, और उसमें से अल्लाह ताला कादिर मुतलक है कि उसको जलील कर दे। देख लीजिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरह से फिरौन ने जलील किया था। आज आप देखें कि कैसी अल्लाह ने इज्जत दी उस जिल्लत के नक्शे में कि आज क़यामत तक कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिस तरह से दीगर नबियों की तरह वो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान ना लाए। और फिरौन का क्या मसला था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो तुम्हारा बड़ा रब हूं। इतना बड़ा इज्जत का नक्शा था, उस इज्जत के नक्शे में अल्लाह ने ऐसा जलील कर दिया, अल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। सूरह यूनुस 10वीं सूरत की 92 में फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे बाद वाले लोगों के लिए, तेरे इस वाक़े में निशानी है। जिस्म में निशानी तो हो सकती है
لیکن اصل مراد یہاں واقعے میں نشانی ہے، جو تمہارے لیے جو واقعہ جو ہم بنا رہے ہیں نا، وہ اغرقنا آل فرعون، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے اللہ نے ذلت دے دی۔ اب کوئی اپنا نام، عرب میں بھی اور عجم میں بھی، کوئی اپنے بچے کا نام فرعون رکھ سکتا ہے؟ ایمانداری سے بچائی ہوئی، کسی نے سنا ہے کہ وہ فلاں شخص ہے اس کے بیٹے کا نام فرعون رکھا ہے؟ ذلیل کر دیا اللہ نے قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر۔ جادو کے حوالے سے آپ کی اس انتظامیہ نے مجھے کچھ باتیں معروض کرنے کا ذکر کیا ہے کہ جادو کے حوالے سے اور اس کے علاج کے حوالے سے، اور کسی پر جادو ہو جائے، سحر ہو جائے، نظر بد لگ جائے، اس کا کیا علاج ہے؟ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جتنی بھی اقسام ہے نا جادو کی، جادو کا ہونا تو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، جادو کا وجود ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں لوگ جادو سکھایا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کسی کو جادو نہیں سکھایا، لیکن وہ شیاطین تھے یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو سحر سکھایا کرتے تھے۔ تو جادو کا وجود موجود ہے۔ چند باتیں ہیں، بہت ہی زیادہ کانسنٹریٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، تو کیونکہ وقت ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اور یہ تو اتنی ایک طویل گفتگو ہے کہ اس کے عوامل کیا ہیں، اس کے جو ہے وہ معاملات کیا ہیں، شیطان کس بھیس میں آتا ہے، شیطان کے وسوسات کا طریقہ کیا ہے، آپ کے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک لمبی چوڑی ایک فہرست ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ اگر 4-5 گھنٹے کا ورک شاپ ہو تو شاید اس کو ہم کسی حد تک مکمل کر سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جادو کا وجود تو ہے۔ عقیدے کی ساری کتابیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، اور اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے عقیدۃ الواسطیہ، اور دیگر عقائد کی کتابیں، ان تمام عقیدوں کی کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ جادو ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ کہ جادو کی حیثیت کیا ہے؟ جادو کی حیثیت کیا ہے کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا کیا وہ فی نفسی ہی مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ رسول اللہ نے صاف فرمایا من اتی کاہنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص نجومی کے پاس آیا، کاہن پامسٹ، نجومی، نجم سے نکلا ہے نجوم، مصدر نجمی ہے، ستاروں کی پرستش کرنے والے، والصابئین، قرآن مجید سورہ بقرہ کی 2 سورت کی 61ویں آیت میں ان کو صابئین بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ لوگوں پر جادو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص نجومی کے پاس آتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کر لیتا ہے، تصدیق سے مراد یہ کہ آپ نے ٹھیک کہا، اور ویسے بھی تصدیق کے بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ جب اس کے پاس جاتا ہے نا یہ، تو قلبی تو تصدیق ہوتی ہی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص کس حیثیت کے اندر ہے؟ فرمایا فقط کفرہ، فقط کلمہ تحقیق ہے، یہ تحقیق، کفرہ ماضی کا صیغہ ہے، یقیناً اس نے انکار ہی کر دیا بما انزل علی محمد، اس چیز کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس چیز کی شریعت اتری ہے، قرآن اترا ہے، حدیث اترا ہے، جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اب یہ بندہ کافر ہے۔ کافر ہے سے مراد کیا ہے؟ مرتد ہے۔ یہ کوئی ہلکا پھلکا کافر نہیں ہے، کیا ہے؟ مرتد ہے، ارتداد ہے یہ۔
اور عقیدے کو کتابوں کے اندر یہ واضح ہے کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا اسلام سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں جادوگر کو قتل کر دیا کرتے تھے. اور شریعت نے یہ اس کی سزا تجویز کی ہے کہ جو جادوگر ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. ارتداد کی جو 6 قسمیں ہیں جو نواقض اسلام ہے, جو اسلام کو ختم کر دیتی ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جادو کرنے والا شخص, کروانے والا شخص اسلام سے باہر. یہ میں بنیادی باتیں بتا رہا ہوں جادو کے احکامات کے حوالے سے. اب یہ جادو کرنے والا کروانے والا دونوں جو ہے اسلام سے باہر ہیں. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو صرف گیا نجومی کے پاس, تصدیق نہیں کی, صرف گیا اس کے پاس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اس سے. اٹ مینس آپ سمجھ لیں کہ 40 دن کی نماز تو بہت بڑی بات ہے. ایک وقت کی نماز, من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر, جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ شخص اسلام سے باہر ہے جان بوجھ کر. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں کہ نماز چھوڑنا یہ وہ کفر ہے کہ جو ایک عام کفر ہے. نہیں, غلط فہمی ہے. نماز چھوڑنا وہ کفر ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد و منبع الفوائد اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود اور دیگر کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ فتویٰ تھا کہ بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے, بے نمازی کو کفن نہ دیا جائے, بے نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, کسی بھی گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیا جائے. یہ ایک الگ تفصیل ہے نماز کے بارے میں, کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے تو ہم نماز پہ بھی بات کر لیں گے کہ نمازی مسلمان اور غیر نمازی کافر کیوں ہیں, بات کریں گے. یہ تو ابھی خارج نہیں ہو جائے گی یہ بات. تو بے نمازی کے حوالے سے کیونکہ وہ بھی کفر ہے. اب 40 روز تک رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی, جبکہ اس کے مد مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی فی الجماعہ 40 یوما, جس نے 40 روز تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, مع تکبیرۃ الاولی, تکبیر اولی کے ساتھ, یعنی اس کی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی, ہر ایک تکبیر 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ صلاۃ ادا کیے, کتبت لہ برأتان, اللہ تعالیٰ 2 برات اس کو عطا کر دیتے ہیں, برات من النار و برات من النفاق, ایک تو جہنم کی آگ سے برات دے دیتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں. من الذی صلی بالجماعہ, جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ. تو یہاں بھی 40 دن ہے اور وہاں کیا ہے, 40 دن تک اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر نفاق اتنی آ گئی ہے کہ اس کا نفاق کفر تک اس کو پہنچا دیا. کون؟ جس نے کاہن کے پاس گیا, تصدیق نہیں کی. یہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ان علاقوں میں تو بہت ہیں, تھوک کے حساب سے آپ کو ملیں گے. آپ کی تقدیر کا حال, کل کیا کرو گے, ایسا ہی ہے. آپ کی شادی آپ کے خاندان میں ہوگی کہ نہیں ہوگی, آپ کا ہاتھ دیکھنے میں, ہاں جی, آپ کو بتا دیں گے یہ کہ یہ آپ کیا کر کے آئے ہو. سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ. عام فہم بندہ جو الٹریٹ ہوتا ہے وہ ان کے چکموں کو نہیں پہچان سکتا. آپ جائیں گے ان نجومیوں کے پاس, ان باباؤں کے پاس, ان پیروں کے پاس, ان درگاہوں کے پاس, آپ جائیں, آپ کو بتا دیں گے گھر سے کیا کھا کر آئے ہو. آپ کو پتہ ہے, آپ کو بغیر آپ کے کہے بتا دیں گے کہ یہ آپ کے گھر کے اندر فیملی ممبر کتنے ہیں. آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, گھر میں کیا پرابلمز چل رہی ہیں, یہ آپ کا سارا چٹا بٹا کھول کے آپ کو دکھا دے گا. آپ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ تو کوئی بہت پہنچی بھی سرکار ہے. یہی ہوتا ہے. یہ بڑے بزرگ جو بنے ہوئے ہیں, جو آستانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
یہ کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں. اب یہ مسئلہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. جادو پر بات کرنے سے پہلے ان نجومیوں کے حوالے سے یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا ہے نا بھائی, ان کو کیسے پتا چلا. بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یار اس بندے کو کیسے پتا چلا کہ میں کیا کھا کر آیا ہوں, میں کیا کر آیا ہوں, میں کس سے مل کر آیا ہوں, میرے گھر کے اندر کیا مسائل چل رہے ہیں, میرے گھر کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے, یہ سب بتا دے گا آپ کو. تو آخر پتا کیسے چلا؟ سوال تو یہ پڑ رہا ہے, اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک شیطان ہمزاد لگا ہوا ہے. میرے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری مدد یہ کی کہ میں اس کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا. شیطان کی پوری ہسٹری کے اندر, شیاطین کی, یہ پہلا شیطان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر شیطان مسلمان ہوا ہے. جن کی بات نہیں کر رہا, شیطان, یہ جنوں سے اوپر کلاس کا ایک طبقہ ہے, وہ مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اب مجھے وہ بھلائی کے سوا کسی اور بات کا حکم نہیں دیتا. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے, وہ شیطان, اس کا مقصد یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا باغی بنا دے, کفر کی طرف لے جائے, اور ہمیں جہنمی بنا دے. اس کا مقصد ہی یہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا شیطان لگا ہوا ہے نا, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ رات کو سوئیں تو اپنے اللہ کا نام لے کر اپنے دروازوں کو بند کر لیں, اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانک دیں, اللہ کا نام لے کر چراغ کو بجھا دیں. یہ تعلیمات ہے نا. اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ دعا کر لے, اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا اور اس رزق کو بھی بچا. رزق سے مراد اولاد, فی ما رزقتنا, اس رزق کو بھی شیطان کے شر سے بچا کہ جو تو مجھے دینے والا ہے. یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے. شیطان جو ہے, ابلیس, اور اس کے جو چیلے چپٹے ہوتے ہیں, جو ہمزاد ہوتا ہے, اس کی آپ کے اعمال کے اندر آمیزش ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. اب کیا ہوا کہ آپ کے ہمزاد نے اس نجومی کے یا اس شخص کے کہ جو آپ کو غیب کی خبر بتا رہا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہو, اس نے اس کے کان میں پھونک دیا کہ یہ کر آیا ہے, گھر کے اندر یہ مسئلے چل رہے ہیں اور گھر کے اندر یہ مسائل ہیں, لہذا اس کو بتا دو. اب اس نے اس سے پوچھ کر آپ کو بتایا, اور آپ یہ سمجھ بیٹھے, یعنی عوام یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. لیکن یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس کے بعد کیا کرو گے آپ, یہ وہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ تھا نا. اب مثال کے طور پر یہاں سے جانے کے بعد آپ کیا کرو گے اور میں کیا کرو گے, میں کیا کروں گا, یہ میرے ہمزاد کو اور آپ کے ہمزاد کو بھی نہیں پتا. آپ سمجھ رہے؟ ایک صاحب بڑا اچھا لطیفہ سنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے صدر پر ایمپریس مارکیٹ پہ پرانا ایک پل بنا ہوا ہے, اس پل کے اوپر اس قسم کی چیزیں آپ کو بہت ملیں گی. طوطے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لفافے بنا کر, جی آپ کی قسمت کا حال, 100 روپے دیں گے, طوطا آئے گا, لفافہ اٹھائے گا, وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا, ہاں جی ماشاءاللہ کام ہو گیا آپ کا. یہ بتا رہا ہے. تو یار تو کیوں پل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تیری تو اتنی بھی حیثیت نہیں کہ تو ایک وقت کا کھانا کھا لے. تو 50 100 روپے کے تو کیوں بیٹھا ہے, تو اپنا لفافہ نکلوا لے, جب اتنی حقیقت اور صداقت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ امت کو گمراہ کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں فال نکالنا. آپ دیکھیں نا, یہ میگزین جو آتا ہے, ایک موٹا میگزین, اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے, پورا ایک پیپر ہوتا ہے اس کا, کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا. دیکھا ہے ہم نے, یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا, یعنی ابھی آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں آپ کا وہ ہفتہ کیسا رہے گا. بہت سارے لوگ شوقین سے پڑھتے ہیں, نمازی بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اس میگزین کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر دیکھ لیں کہ جی ہمارا اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتی ہیں. تو ایک تو یہ رہا مسئلہ نجومیوں کا جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ یہ ساری قسم کی جو چیزیں ہیں
جادو، شیاطین. میں نظر بد کا ذکر نہیں کر رہا ابھی. نظر بد ایک الگ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر بد جو ہے، نظر لگ جانا، یہ حق ہے. میں اس کا ذکر نہیں کر رہا. میں جادو کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جادو سب سے زیادہ اثر کس کو کرتا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ جادو اثر کس کو کرتا ہے. جادو ہر اس بندے کو اثر کر جاتا ہے کہ جو بے نمازی ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اور اگر عقیدہ صحیح ہے، نمازی بھی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ صبح اور شام کے اذکار کے ذریعے اپنا قلعہ، اپنا حصن کو مضبوط نہیں کرتا، اپنے قلعے کو مضبوط نہیں کرتا، ایسے شخص کے اوپر جادو کا اثر جلدی ہو جاتا ہے. لیکن ہاں، جو شخص 5 وقتہ نماز کا عادی ہے اور مسجد کے اندر حاضری دیتا ہے، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. فی ذمۃ اللہ، فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمے میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو جادو کے حوالے سے یاد رکھیں کہ زیادہ تر اس مسئلے کے اندر ہم لوگ اپنے حواس باختہ ہو چکے ہیں. ذرا سا گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، دماغ کے اندر فوراً ایک ہی الارم بجتا ہے کہ یار جادو کسی نے کروا دیا. یہ میں بے دین لوگوں کا حال نہیں بتا رہا، میں دیندار لوگوں کا بھی حال بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو اندر کا جو قوت ارادیت جو ہے نا، جو اللہ نے پیدا کی ہے، وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ گھر میں ذرا سے بھی کچھ ہوتا ہے فوراً دماغ کے اندر صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ یار لگتا ہے کسی نے جادو کروایا ہے. جبکہ جادو وادو ہوتا تو نہیں ہے، ہر شخص کے اوپر جادو نہیں ہے، زیادہ تر یہ نفسیاتی معاملات ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا شیخ صاحب، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. خصوصاً خواتین کی پرابلمز. جب خواتین کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ مزاج کے اندر تبدیلی ہے، تغیرات ہے خواتین کے مزاج کے اندر، لڑائی جھگڑے، مصیبت، معاملات، ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ جادو ہو. یہ یاد رکھیے گا، اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. ایک تو خواتین کا جو منتھلی جو نیچرل جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے ایام کے، اس سسٹم کے اندر جب خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں تو خواتین بسا اوقات چڑچڑی اور خواتین بسا اوقات جو ہے اس قسم کے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. یا پھر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین اپنے مردوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ ہمارا مرد جو ہے ہماری طرف توجہ دے، اس کے لیے اس قسم کے ڈرامے اختیار کرتی ہیں. معاف کیجئے گا، میں پرسنل اس کا مشاہدہ کرنے والا ہوں اور میرے علم کے اندر بڑی اچھی طریقے سے یہ بات ہے کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے. میری ایک محرم تھی، ان کے ساتھ پرابلم تھی، میں نے کچھ بھی دم نہیں کیا، کچھ بھی نہیں پڑا، میں نے دم کیا، ان کی طبیعت خراب شروع ہونا ہو گئی مختلف قسم کی. پھر بعد میں جب زیادہ میں نے اس طرح سے کیا، وہ یہ سمجھی کہ بہت زیادہ لمبا دم ہو رہا ہے، میں نے پھر جو ہے وہ اس کو دم کیا اس خاتون کو، پھر صحیح ہو گئی. پھر میں نے کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کچھ بھی دم نہیں کیا. تو ایسے ڈرامے بازیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں خصوصاً خواتین کے اندر. اب یہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان کے اندر میاں بیوی کی ریلیشن شپ میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ جادو کا وجود ہے اور جادو کرواتے بھی ہیں، ہوتا بھی ہے جادو، لیکن ہر مسئلے کو جادو کی طرف لے جانا یہ معقول بات نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ اگر یہاں ہم کیمپ لگا لیں نا، جس طرح سے آنکھوں کا فری کیمپ ہوتا ہے یا دیگر بیماریوں کا ہوتا ہے، آپ یہاں پر کیمپ لگا لیں کہ جادو کا فری علاج. آپ دیکھیں ایک ہفتے کے اندر اتنی لائنیں ہوں گی کہ آپ کے گھر سے بھی لوگ اٹھ کے جائیں گے. ہر بندہ جادو سیر زدہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے عزیز دوستوں؟ کہ صرف نام رکھ لینا یا صرف یہ پیشانی پر لکھ دینا کہ میں قرآن و سنت کو ماننے والا ہوں، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے جب تک کہ پوری زندگی قرآن و سنت کے علم کے ساتھ اور کتاب و سنت کے عمل کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے. اب اگر کسی کو جادو ہو گیا ہے، اب پتہ کیسے چلے؟ اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ رکھیں کہ دیکھیں شیطان جو ہے نا،
یہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا دشمن تھا. انہو لکم عدو مبین، یہ اسی وقت ہمارا دشمن ہو گیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 30. فرمایا کہ جب ہم نے کہا کہ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا، باقی سب نے کیا. وجہ دو تھی، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا. تکبر آ گیا تھا اس کے اندر. کیوں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس آدم سے بہتر ہوں، اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. زوم یہ ہے کہ آگ کا دھواں اوپر جاتا ہے اس لیے یہ افضل ہے، اور مٹی تو پیروں میں آتی ہے، حقیر ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اول من قاس، کہ سب سے پہلے جس نے حق کے اور اللہ کے حکم کے خلاف جس نے قیاس کیا وہ ہوا ابلیس، وہ ابلیس ہے. سب سے پہلے اس نے حق کے خلاف قیاس کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس کا زعم تھا اور کبر کیا اس نے. اب شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے، اس نے اللہ سے کہہ دیا تھا، معاہدہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، جو میرے نیک بندے تو اس کو بہکا نہیں سکتا. یہ سارا معاہدہ ہو گیا ہے. کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے، فرمایا ٹھیک ہے تجھے قیامت تک مہلت بھی دے دی جاتی ہے. لیکن اس کے شیطان کے پریشان کرنے کے مختلف حربے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ میری اور آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے. عزیزان گرامی، پہلی بات یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے وہ آپ کی نماز پر ہی ڈاکہ مارے گا. آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کا حصار ہونا، یعنی یہ مسجد ہے، اس کا حصار ہے، یہ چاروں دیواری، آپ نے گیٹ بند کر لیا، پیک کر لیا، آپ اندر محفوظ ہو گئے. اب باہر جانور آ رہے ہیں، باہر چور ڈاکو آ رہے ہیں، آپ اندر سیف ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ پوری مسجد پیک ہو گئی. آپ بالکل خطرے سے باہر ہے کہ یار کوئی موذی جانور باہر آ رہا ہے، کچھ بھی ہے، پتہ چل گیا لوگوں کے باہر شیر آیا ہوا ہے، آپ اندر بیٹھے ہو، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ایک چار دیواری کے حصار میں ہو. بالکل اسی طریقے سے نماز 5 وقت کا ادا کرنا جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ 9 عذر کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے. کتنے؟ 9 عذر. سب سے بڑا عذر کیا تھا؟ صحیحین کے اندر ہے، بخاری و مسلم میں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی رجل ذلیل البصر. پہلا عذر تھا کہ میں نابینا ہوں. وشاسع الداری، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، یہ دوسرا عذر. تیسرا عذر، لیس لقاعد ان یلائمنی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھے میرے ذوق کے مطابق مسجد میں لے جائے اور مسجد سے لے آئے. حل اصلی فی بیتی، کیا نماز گھر میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا حل سمعت النداء، اذان کی آواز سنتا ہے؟ قال نعم. آپ نے فرمایا کہ اگر تو نماز کی اذان کی آواز سنتا ہے تو مسجد میں آ. یہ 3 عذر ہیں. چوتھا عذر مسلم احمد کے اندر ہے، چوتھا اور 5واں، آخر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بیتی و مسجدی انہار و شجر، میرے مسجد اور گھر کے درمیان نہریں بھی ہیں، و شجر اور درخت بھی ہے. درخت ہیں، کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، نہر ہے. نابینا آدمی ہوں، کہیں گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، سر پر درخت لگا، سر پھٹ گیا، هل تجد لی رخصہ، آپ کیا مجھے اجازت دیں گے میں گھر پہ نماز پڑھوں؟ آپ نے پھر بھی نہیں دی اجازت. پھر اس کے بعد آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ان مدینۃ السباع والحیوان، اے اللہ کے رسول، مدینے میں وحشی درندے بھی ہیں، چیٹ پھاڑنے والے جانور بھی ہیں، نماز گھر میں پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں جا رہا ہوں اور کوئی جانور کاٹ لے مجھے نظر تو نہیں آتا. آپ نے فرمایا نہیں، اگر نماز اذان کی آواز سنتا ہے تو مسجد مرا. امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب الترہیب کے اندر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ترغیب و ترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے. پھر 8واں اور 9واں عذر لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں قبر سنی، اللہ کے اسم برا ہو چکا ہوں، ووقع عظمی، اور میری ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، انا کما ترانی، میں تو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میری پوزیشن کیا ہے، کیا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا حل سمعت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان کی آواز سنتے ہیں؟ قال نعم، کہا کہ جی. آپ نے فرمایا مسجد آؤ. اب آپ اندازہ کریں کہ 9 عذر کے ہوتے ہوئے 9 کے 9 شرعی عذر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپٹنس نہیں دیا.
ان کے ان عذر کو کہا گیا اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو مسجد میں آ. اب اگر کوئی شخص 5 وقت نماز مسجد کے اندر با جماعت ادا کرتا ہے انشاءاللہ جادو اور دیگر تمام دشمنوں سے محفوظ رہے گا، الا یہ کہ کوئی چیز اللہ نے اس کی قسمت کے اندر لکھ دی ہو. کوئی چیز اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دی ہو. تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ جادو سے بچنے کے لیے. دیکھیں میں آپ کو وظیفوں کی طرف زیادہ نہیں لے جاؤں گا کہ آپ کو کہوں کہ آپ تسبیح پکڑیں اور بیٹھ جائیں کونے میں اور چلا کاٹیں. اس کے لیے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد. کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. تو توکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا مکمل ہو، اکمل و اتمم ہو کہ آپ اگر ذرا سے بھی بیمار ہو تو کہہ دیجئے گا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ مجھے دیتے. تو ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بھی بیماری ہو اپنے ذہن کو اسی طرف ڈائیورٹ کیا جائے کہ یار مجھ پر جادو ہو گیا ہے. آپ کیوں اپنے جو ہے وہ قوت مدافعت کو برباد کر رہے ہیں؟ آپ مقابلہ کریں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ شیطان کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ آپ کو برباد کر دے. شیطان کے سارے حربے کیا ہیں؟ انی دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. سورہ ابراہیم 14ویں سورت کی 15ویں آیت میں فرمایا کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا صرف گناہ کی طرف پکارتا تھا میں تمہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. فاستجبتم لی. کیوں آتے تھے بھائی؟ زبردستی کوئی کر رہا ہے؟ تم ہی تو میری پکار پر لبیک کہتے ہوئے آ جاتے تھے. فلا تلومونی مجھ پر ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم. ملامت اگر کرنا ہو تو اپنے اوپر کرو. اذان قدر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ہم نہیں کرتے. ایک صاحب کا فون آیا، یا شیخ وہ بیمار ہو گیا ہے اس کو علاج کرنا ہے. میں نے کہا خود ہی کرو. نہیں کیوں کرو؟ آپ خود کریں. آپ نہیں ہیں کیا؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا؟ یعنی ہر چیز میں مخلوق کی محتاجی ہو گئی ہے. تو نکلیں اس محتاجی کے معاملات سے. تو پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی. دوسری بات وہ یہ ہے کہ توکل اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی کوئی چیز بھی مجھے بغیر اللہ کے اذن کے ضرر نہیں پہنچا سکتی. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن کے بغیر. اگر اذن ہوگا تو ٹھیک ہے. اب اگر مثال کے طور پر واقعے میں کوئی بیمار ہے، انکار تو میں نے یہی شروع میں بتا دیا تھا کہ جادو کی وجود کا انکار نہیں ہے. اب اگر جادو کسی کا ہو گیا ہے تو اس کے کچھ سمٹمز ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا معدہ اکثر درد کرتا ہے، معدے میں اکثر درد رہتا ہے، اس کی کمر کے اندر اکثر درد رہتا ہے، اس کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جادو جو ہے وہ 2 چیزوں کو آپ کے اندر پیدا کرے گا. ایک آپ کو نماز سے روکے گا اور ایک آپ کو قرآن کی تلاوت سے روکے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی مشکل تو بات نہیں کہہ رہا میں. 2 چیزوں سے. کس چیز سے؟ ایک تلاوت، قرآن کی تلاوت سے آپ کو روکے گا. جادو کا اثر آپ کو قرآن کی تلاوت سے روکے گا. جادو کا اثر آپ کو عبادت سے روکے گا. عبادت کے اندر کاہلی شروع ہو جائے گی. اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ 5 وقت نمازی بھی ہیں تو ایسی سستی آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ آپ کوشش کریں گے کہ یار تھوڑی سی نماز لیٹ کر کے گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. اور ویسے بھی ہمارے یہاں تو گھر میں پڑھنا بغیر کسی عذر کے تو مایوب تو سمجھا جاتا نہیں ہے. بغل کے اندر مسجد ہے، آپ صبح فجر کی نماز چیک کر لیں کتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ ہم لوگوں کا سب کا یہی حال ہے نا؟ ایسا بغل میں مسجد ہے لیکن صبح فجر کی نماز، خصوصاً جب 4:30 بجے فجر کی نماز ہو رہی تھی، ابھی تو بلے بلے چل رہا ہے، 6 بجے جماعت ہو رہی ہے، کہیں 5:50 پہ ہو رہی ہے. گرمیوں کے اس ایام میں دیکھیے گا جب 4:30 بجے جماعت ہو اور پھر صبح کی نماز کو ذرا جا کے چیک کریے اور نام لکھیے گا. کہاں آپ کو نسیم اور گل نسیم ملیں گے یہ دیکھ لیجئے گا. جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر شیطان آتا ہے. فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی، ایک دن آئے گی تھوڑا لیٹ پڑھ لیں گے، اب گھر میں پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب 11 بجے پڑھ رہے ہیں.
فجر کی نماز پھر زہر کے ساتھ ملا لیتا، کیا کرے، فوت ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا، پھر زہر اثر کے ساتھ جمع کر لی، ایسے معاملہ چلے گا تو پھر جادو اثر کرے گا۔ اور تلاوت کا جہاں تک مسئلہ ہے، قرآن کی تلاوت، ایک تو قرآن کی تلاوت عام اس میں کیا جاتا ہے، جب کسی کو یہ سمٹمز ہو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر سورہ بقرہ کا اہتمام کیا جائے، سورہ صافات کا، سورہ صافات جو ہے 37ویں سورت، اس کا خوب اہتمام کیا جائے، اور سورۃ المؤمنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومنون کی آخری کی آیتیں، اس کا اہتمام کریں، معوذتین فلق اور ناس، اس کو کثرت سے پڑھیں، آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا تو اس کو دم کر دیں، اور آپ کسی کھانے پینے کی چیز پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے 2 باتیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ شریعت کے اندر دم کے 2 طریقے ہیں، ایک نفخ اور ایک نفث۔ کیا؟ ایک نفخ اور ایک نفث۔ نفخ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينفخ في الاناء، اي يتنفث في الاناء او ينفخ فيه، نبی علیہ السلام نے برتن میں سانس لینے سے اور پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ اب پھونک کیا ہے؟ یہ جو ہم کر کے جو مارتے ہیں، آپ یہ کسی کے جسم پر پھونک مار سکتے ہو دم کرنے کے لیے، لیکن جب کسی مشروب یا کسی کھانے پینے کی چیز پر آپ نے کوئی دم کرنا ہو تو وہاں پر نفخ نہیں ہے، وہاں پر نفث ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، المصنف امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ کی المصنف کے اندر حدیث امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں پر نفس جائز ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس کہتے ہیں تھتکارنے کو، دیکھ رہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں پھونک نہیں جاتی، کھانے پینے کی چیز میں نفس ہے اور ویسے انسان کا نفخ ہے، پھونک مار دیں آپ۔ تو یہ سارے اذکار آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ جادو سے بچے رہیں گے۔ صبح شام کے اذکار کریں، اور جتنے بھی ذکر ہیں یاد رکھیے گا، شیطان آپ کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ دعوت پر گئے تو آپ نے ایک غلام کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے ساتھ میں نے شیطان کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا ہے، بسم اللہ کے بغیر کھانا کھا رہے ہو، سمی اللہ فی وکل بیمینک وکل مما یلک، اللہ کا نام لے کر کھا، اپنے آگے سے کھا اور اپنے دانے ہاتھ سے کھا۔ تو کھانے میں بھی شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور جب کھانے میں شیطان شامل ہوتا ہے تو اس کے اثرات آپ کے جسم کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ایک بندہ بڑے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے اندر بسا اوقات یورک ایسڈ وغیرہ یا اس قسم کی شکایتیں آ جاتی ہیں، تو انسان جو غذا کھاتا ہے اس کے غذا کی جو اندر جو وائٹامنس وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے جسم کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے شیطان کے جو اثرات ہیں، جب وہ آپ کے ساتھ کھائے گا، آپ کے ساتھ پیے گا، آپ کے ساتھ لیٹے گا، آپ کے ساتھ سوتا بھی ہے، وہ پتہ ہے آپ کو، اور پھر جب رات کے وقت آپ جب نماز کے لیے نہیں اٹھتے نا تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کے کان پر پیشاب کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا کرتا ہے؟ پیشاب۔ ایمانداری سے بتائیے، ایک بندے کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دی اور پوری رات اس کے ناک پر شیطان نے وقت گزارا ہے اور اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دی ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ کوئی عبادت میں کوئی فائق بنے گا؟ عبادت میں آگے جائے گا کہ کیا یہ گیا وہ؟ نہ تہجد پڑھی، نہ نماز پڑھی۔ تو اذان قدر، ان حوالوں سے ان باتوں کو یاد رکھیں، جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں آپ اس کو کریں، صبح شام کے اذکار کریں، توکل علی اللہ رکھیں اور نماز کی پابندی کریں، چاہے مرد ہو کہ خواتین ہو۔ انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے۔ یہ جادو کا سب سے آسان شرعی سولوشن ہے کہ جو کوئی اس کو کرے گا اس سے جادو، ٹونا، حسد، بغض، کدورت، دلوں کی تمام امراض، بیماریاں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ کام کرنے کے ہیں، میں نے کوئی لمبے چھوڑے آپ کو اذکار نہیں بتائے، صبح شام کے اذکار، اللہ تعالیٰ کے توکل، اپنے قوت ارادیت کو مضبوط رکھیں، تلاوت قرآن کا روزانہ کو معمول بنا لیں، اور جو بھی چلتے پھرتے اذکار ہیں مزید سے باہر نکلیں۔ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، یہ ضرور پڑھیں، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم،
اللہ مجھے شیطان رجیم سے بچا دے. ہم تو ایک ہی دعا یاد کرتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اللہم افتح لی ابواب برحمتک, نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک. اس کے علاوہ ایسی دعائیں ہیں جو آپ کو اور مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں گی. آپ مسجد میں داخل ہوں, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, رب اغفر لی, اللہم افتح لی ابواب برحمتک, اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. اب جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی پناہ طلب کر لیتا ہے تو کیا خیال ہے پھر کوئی جادو اثر کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتی. تو ان اعمال کو بجا لائیں, جو کام کرنے والے ہیں ان کو کریں, ادھر ادھر کے بھاگ دوڑ سے اپنے آپ کو بچائیں. وقت بھی ضائع, ٹائم بھی بہ رہا ہے, آپ کی صحت بھی گرے گی, آپ کا مال بھی خرچ ہوگا. ڈائریکٹ رجوع الی اللہ ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرہ الا علی الخاشعین. مدد چاہو اللہ تعالیٰ کی, نماز پڑھیں, جتنی زیادہ نماز کے اندر سستی ہو اتنی زیادہ نماز پڑھیں. تو یہ چند باتیں تھیں, ورنہ تو ابھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی, لیکن مختصر جو مفید باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا فہم دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.